Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Wasim Beg again here from DPSC Faisalabad. फर्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस को हम स्टडी कर रहे हैं. ये लेक्चर नंबर 3 है. 2 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को स्टडी किया. सेकंड लेक्चर में फिर हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमारी डेटा एंट्री डिवाइसेस जो सी वो रह गई थी. इंशाल्लाह उसको हम आज कवर करेंगे. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की तरफ चलते हैं. इनपुट एंड आउटपुट में इनपुट को ही अभी हम स्टडी कर रहे हैं. और इसमें आज हम लेंगे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस. अब ये अजीब सी टर्म है, शायद आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो कि ये सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या हैं. इसका आपने पहले तो नहीं सुना. पहले तो आपने इनपुट डिवाइसेस का सुना, जिसमें कीबोर्ड और माउस को आपने स्टडी किया. तो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या हैं? तो आप यूँ अंडरस्टैंड इसको करें कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि डेटा हम टाइप नहीं करते, या डेटा हम कंप्यूटर को डायरेक्टली अपने हाथों से या अपने ब्रेन से नहीं देते, बल्कि हम किसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं या किसी और डिवाइस को हम यूज़ करके कंप्यूटर तक डेटा जो सा वो भेजते हैं. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आप यूँ ले लें, शायद आप जब मोटरवे पे जाते हैं तो वहाँ पे ई टैग का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने. तो गाड़ियों के ऊपर ई टैग लगा दिए जाते हैं. एक RFID टैग आपकी गाड़ी को असाइन कर दिया जाता है, जो ऑटोमेटिकली रीड होता है और बैरियर ओपन हो जाता है. तो कुछ लोग लाइन में लगे पे कर रहे होते हैं, जबकि जिन लोगों के गाड़ियों के ऊपर RFID टैग लगा होता है उनके लिए बैरियर ऑटोमेटिक ओपन हो रहे होते हैं. तो ये वो चीज़ है. सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस के जो स्कैनर्स हैं वो आपकी जो गाड़ी है उसको ऑटोमेटिकली वो स्कैन करके उसके टैग को आइडेंटिफाई करके कंप्यूटर में डेटा ले जाके उसको मैच कर रहे होते हैं और आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. These devices are used for direct data entry to the कंप्यूटर सिस्टम. ये डेटा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर से भी हो सकता है, कोई कार्ड भी हो सकता है, जैसे कोई ATM कार्ड है या कोई स्मार्ट कार्ड है, जिसको आगे हम स्टडी भी करेंगे. और ये किसी बुक में से भी आप डेटा ले सकते हैं. और ये इसके अलावा चिप की शक्ल में भी डेटा हो सकता है. जो आप डिफरेंट साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं उसमें आप देखते हैं कि किसी शख्स में एक चिप प्लांट कर दी जाती है, जिसकी मदद से बाद में उसको ट्रैक किया जाता है. तो वो एक्चुअली वो भी इसी में आएगा. तो इसमें बारकोड रीडर को हम स्टडी करेंगे, MICR या मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर को स्टडी करेंगे, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. इसके अलावा मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड्स को हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें मज़ीद जो चीज़ें आएंगी वो फैक्स मशीन है, इमेजिंग सिस्टम है, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हैं जिसमें ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस, और लास्ट में हम डिजिटल कैमरा जो सा उसको स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम बारकोड रीडर को देखते हैं. एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है. अगर आप फैसलाबाद के हैं तो आपने शायद मेट्रो पे आप गए हों, या आप E-मार्ट पे गए हों, या आप अल्फते पे गए हों, या टेम्पो या किसी और बड़े स्टोर पे आप जब जाते हैं तो जब आप ग्रोसरी की लिस्ट बनवा रहे होते हैं ना, तो जो कैश काउंटर पे बंदा बैठा है वो एक स्कैनर के थ्रू प्रोडक्ट्स को गुजार रहा होता है. तो एक्चुअली ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ये वाला हैंड स्कैनर है, 12 से 20 हज़ार के दरमियान तकरीबन इसकी प्राइस है. इंफ्रारेड डिवाइस है. इसमें से इंफ्रारेड लाइट निकलती है जो डेटा को कैप्चर करती है. और ये एक्चुअली जो बार्स हैं ये 0 और 1s हैं, यानी जो बार की थिकनेस है वो एक्चुअली डिफाइन करती है कि ये 1 है या 0 है. तो एक्चुअली ये एक फॉन्ट की टाइप है, यानी ये जो आपको बार्स नज़र आती हैं ये फॉन्ट की एक टाइप है, यानी लिखाई की एक किस्म है जिसको हम यूज़ करते हैं. और किसी भी, ये नीचे प्रोडक्ट नंबर लिखा हुआ है, एक्चुअली ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है यही नंबर यहाँ पे 0 और 1 की शक्ल में लिखा है, जिसको जब स्कैनर रीड करेगा और बैक पे उसको मेन सर्वर की तरफ सेंड करेगा तो सर्वर इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसकी प्राइस और अवेलेबल क्वांटिटी जो सी वो स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा. तो बारकोड रीडर एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है. ये इसके अलावा एम्प्लॉइज़ के कार्ड बनाने में भी यूज़ होता है. इंडस्ट्री में अगर आप चले जाएं तो एम्प्लॉई के कार्ड के ऊपर भी आपको ये नज़र आएगा. इसके अलावा
اگر آپ کا CNIC بنا ہوا ہے یا آپ کے پاپا کا CNIC بنا ہوا ہے، اس کے بیگ پہ بھی آپ کو یہ بار کوڈ نظر آئے گا، لیکن وہ بار کوڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، وہ اسکیئر باکس میں بار کوڈ ہوگا، وہ یہ والا نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بار کوڈز ہیں ان کی لمٹ ہوتی ہے کہ ان میں آپ کتنی پروڈکٹس لے سکتے ہیں۔ جیسے کسی جنرل اسٹور پہ اگر آپ جائیں گے تو نارملی 2 یا 3 ہزار پروڈکٹس ہوں گی، میٹرو والوں کے پاس 25 سے 30 ہزار پروڈکٹس ہیں، اس لیے ان کو بڑے بار کوڈز چاہیے۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں جو پاپولیشن ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، تو اس لیے 20-30 ہزار یا 1 کروڑ والا بار کوڈ تو کام ہی نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے پھر ایک بڑا بار کوڈ جو سا وہ آئی ڈی کارڈ کے بیک پہ لگایا گیا، وہ یہ والا بار کوڈ نہیں ہے، تو وہ اس سے ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں۔ عام طور سے سمپل یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ کا نمبر لکھیں، اس کو بار کوڈ فونٹ اسائن کریں اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اسٹیکر کے اوپر پروڈکٹ کے اوپر لگا دیں تو وہ ریڈیبل ہو جائے گا۔ اس کے بعد MICR ہمارے پاس ایک ڈائریکٹ ڈیٹا انٹری ڈیوائس ہے۔ اٹ از اے میتھڈ آف مشین ریڈنگ کیریکٹرز میڈ بائی magnetized particle. MICR character which are printed with magnetized ink are read by MICR equipment, producing a digitized signal which goes to the computer as data for further processing. تو اس میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اب ہے کیا یہاں پہ دیکھیں، میگنیٹائزڈ پارٹیکلز ہیں اور MICR کیریکٹرز کو جو سا وہ ریڈ کرتا ہے، میگنیٹک انک کیریکٹر ریڈر۔ تو خاص قسم کی لکھائی کی ایک قسم ہے، عام طور سے پاسپورٹس میں یہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے، یا ان ڈاکومنٹس میں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہینکی پینکی نہ ہو، جعلی ڈاکومنٹس، بوگس ڈاکومنٹ کوئی تیار نہ ہو، تو وہاں پہ پھر MICR کوڈ جو سے وہ بہائنڈ دا سین جنریٹ کر دیے جاتے ہیں اور صرف اسپیشل ڈیوائسز ہی ان کو ریڈ کر سکتی ہیں۔ پھر آپ کے پاس OMR ہے، اس کا استعمال تو بہت زیادہ ہے، آپ کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے آپٹیکل مارک ریکگنیشن سسٹم، یوز اے لائٹ بیم ٹو اسکین ان پٹ ڈیٹا ٹو کنورٹ اٹ انٹو electrical digital signals which are then sent to the computer for processing, mostly used in SAT and GRE test marking. تو جو آپ کو ببل شیٹ دی جاتی ہے نا ایگزام میں، کلاس 10th میں، 9th میں، 10th میں، بورڈ کے ایگزام میں جو آپ نے ببل شیٹ یوز کی ہے، ایکچولی یہ اس کو ریڈ کرنے کی ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی اس میں یہ ہماری طرح نہیں ہوتا، ہم عام طور سے اسکول میں کیسے دیکھتے ہیں کہ بچے نے کون سی آپشن ٹک کی اور 1 بائی 1 ہم اسٹوڈنٹس کو جو سا وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن جو بڑے لیول پہ ٹیسٹ ہیں وہاں پہ کیونکہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور رزلٹ بھی بڑی جلدی دینا ہوتا ہے، اور ٹرانسپیرنسی بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو بندہ چیکر ہے وہ کہیں کوئی ہینکی پینکی نہ کرے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پیپر جو سے وہ OMR مشین میں رکھ دیے جاتے ہیں اور یہ ان کو 1 بائی 1 نکالتی ہے اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر پہ اس کا رزلٹ جو سا وہ مینٹین ہوتا جاتا ہے۔ 2 ٹرمز یہاں پہ مزید آپ کو نظر آ رہی ہیں، SAT یہ ایک امریکن ٹیسٹنگ سسٹم ہے، اسکولسٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ، اور GRE گریجویٹ رزلٹ ایگزام، یہ اگر آپ نے فار ایگزامپل PhD کرنی ہے یا MS لیول پہ اسٹڈی کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ ٹیسٹ جو سے یہ دینے پڑتے ہیں۔ OCR optical character reader, it uses a device that reads pre-printed characters in a particular font and converts them to digital code. The common examples are some utility bills and price tags in the department stores. تو یہ آپ نے اگر آپ گھر کا بجلی کا بل بھی دیکھیں گے نا تو اس کے اوپر بھی یہ ٹیگز لگے ہوتے ہیں، اور موسٹلی جو OCR ہوتا ہے آپٹیکل کریکٹر ریڈر، یہ اب موبائل فونز میں بھی آنا شروع ہو گیا۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس میں سے میں ڈائریکٹلی میسج ٹائپ کرنا چاہتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ میسج کو ڈاکومنٹ کے اوپر سے دیکھ کے ٹائپ کریں، آپ OCR یوز کریں۔ OCR آپ کی ڈاکومنٹ کی پکچر لے گا، پکچر لینے کے بعد اس میں سے ٹیکسٹ کو سیپریٹ کر کے آپ کو کاپی کی فیسلٹی دے دے گا، جس کو آپ کہیں بھی پیسٹ کریں اور آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ تو بڑا زبردست یہ ٹول ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میگنیٹک اسٹرپ کارڈس ہیں، اگر آپ کے پاس ATM ہے یا اپنے پاپا کا نکال لیں تھوڑی دیر کے لیے، یا کریڈٹ کارڈ ہے، تو اس کے بیک پہ آپ کو یہ بلیک ایک اسٹرپ نظر آئے گی۔ یہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر آپ پریویس سلائڈس پہ جائیں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بار کوڈ ہے یہ ویزیبل ہے، کوئی بندہ بھی اس کی کاپی بنا سکتا ہے، ایون آپ اس کی فوٹو کاپی کریں تو وہ بھی چل جائے گی۔ یعنی اگر آپ فوٹو کاپی مشین سے اس کی کاپی بنا لیں تو
وہ بھی ریڈیبل ہو جائے گی. لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ میگنیٹک اسٹرپ پہ آئیں تو یہاں پہ کوڈ تو موجود ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ میگنیٹ کی شکل میں موجود ہے اور صرف ایک مشین ہی اس کو ریڈ کر سکتی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ والی چیز نے پرائیویسی سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا. تو اس اسٹرپ کے بیک پہ کوڈ ہے جس کی ہم فوٹو کاپی نہیں کر سکتے, انسان اس کو ریڈ نہیں کر سکتے, صرف اسپیشل مشینز ہی اس کو جو سا وہ ریڈ کریں گی جن کو بعد میں ہم ٹریک بھی کر سکتے ہیں. اسمارٹ کارڈز ہیں. اسمارٹ کارڈ شاید آپ نے دیکھا ہو, اگر آپ نے نادرا ایگزیکٹو آفس سے اپنا CNIC بنوایا ہے یا آپ کے پاپا کا بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ایک چپ لگی نظر آئے گی جس کو فیوچر میں بھی ہمیں ٹریک کرنے کے لیے بھی یوز کیا جائے. It looks like a credit card, but a microprocessor and memory chip have been added. Additionally, it exchanges data with the connected computer. تو یہ والی جو چپ ہے یہ کارڈ کے اندر ایمبیڈ کر دی جاتی ہے اور اس کے اندر ایکچولی وہی ڈیٹا ہے جو کارڈ کے اوپر ہے. تو اگر انسان نے پڑھنا ہے وہ تو اوپر سے پڑھ لے گا کہ نام ہے محمد بشیر, ولد محمد قاسم, ایڈریس فلاں فلاں, لیکن اگر مشین نے پڑھنا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے سائنٹسٹ انجینئرز نے یہ مائکرو پروسیسر دیا. اب آپ کے ذہن میں ایک کویسچن آ سکتا ہے کہ ہر الیکٹرانک یا الیکٹریکل چیز جو سی وہ انرجی سے چلتی ہے, اس کو بجلی کی ضرورت ہے, کرنٹ کی ضرورت ہے, تو اس چپ میں تو کوئی کرنٹ موجود نہیں ہے. یہ بڑا اہم کویسچن ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کسی ڈیوائس کے پاس آتا ہے تو اس ڈیوائس کے وائی فائی سگنلز کی مدد سے یہ اپنے آپ کو چارج کر لیتا ہے. یعنی اس میں یہ کیپیسٹی ہے, اس کے اندر جو سیلز لگے ہوئے ہیں وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ وہ پاس والی کسی بھی اپروچنگ وائی فائی کنیکشن ڈیوائس کی مدد سے اپنے آپ کو چارج کر سکتا ہے, اور اس کو اتنی زیادہ کرنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ صرف ایک کیریئر کا کام کرتا ہے اور یہ انوائرمنٹ میں موجود سگنلز کی مدد سے خود کو چارج کر لیتا ہے. فیکس مشین ابھی تو یہ یوز نہیں ہو رہی, لوگ واٹس ایپ پہ آ چکے ہیں موسٹلی لوگ, یا فیس بک یا پکچر بنا کے سینڈ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت فیکس مشینز جو سی یہ ایکسٹینسولی یوز ہو رہی تھیں. اور آج کل بھی جو گورنمنٹ آفسز ہیں وہاں پہ پروف ایویڈنس کے لیے واٹس ایپ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, بلکہ فیکس مشینز جو سی ہیں ان کی ابھی تک امپورٹنس موجود ہے. دی فیکس, اور اس کو فیکسیمائل بھی کہتے ہیں, دی فیکس اور فیکسیمائل ٹرانسمیشن مشین scans an image and send it as electrical signals over telephone lines to a receiving fax machine which recreates the image on paper. تو اس کا ورکنگ کا سسٹم بہت آسان ہے. اس میں ایک لینس لگا ہوتا ہے جو فوٹو سینسٹیو ہے. جیسے ہی آپ ڈاکومنٹ اس میں ڈالتے ہیں ایک لائٹ بیم گزرتی ہے اور وہ اس ڈاکومنٹ کا امیج فوٹو سینسٹیو لینز میں دکھا دیتی ہے, جس کو مشین ڈیجیٹائز کر کے اوور دا ٹیلی فون لائنز ڈیسٹینیشن پہ بھیج دیتی ہے, اور ڈیسٹینیشن فیکس مشین اس کو دوبارہ ڈیکوڈ کر کے ایک ڈاکومنٹ کے اوپر پرنٹ کر کے آپ کو دے دیتی ہے. ٹرانسمیشن بہت آسان ہوتی ہے, صرف ٹیلی فون نمبر ڈائل کریں, فیکس مشین یہ پروسیس کرے گی اور ٹرانسمیشن اوور دا ٹیلی فون لائنز ود ان سیکنڈس جو سی وہ اکر ہوگی. امیجنگ سسٹم ہے, یہ موسٹلی اگر آپ فار ایگزامپل الٹرا ساؤنڈ کروانے جائیں یا اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس, الٹرا ساؤنڈ کی ایگزامپل کو ہم ابھی دیکھتے ہیں تو آپ نے ان کے پاس مانیٹرز دیکھے ہوں گے جن کے اوپر اسکیننگ امیجز جو ان سے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو امیجنگ اسکینر, گرافک اسکینر کنورٹس ٹیکسٹ, ڈرائنگز اینڈ فوٹوگرافس انٹو ڈیجیٹل فارم اینڈ اسٹور اٹ انٹو کمپیوٹر سسٹم فار فردر پروسیسنگ. تو یہ امیجنگ سسٹم ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں, ان کی رینجز ہیں, اور جس لیول پہ آپ کو گرافکس, جتنی کوالٹی کے گرافکس چاہیے اس کے حساب سے آپ امیجنگ سسٹم کو یوز کریں گے. آڈیو انپٹ ڈیوائسز میں مائک ہے, جیسے میں ابھی مائک یوز کر رہا ہوں, تو یہ مائک میری اینالوگ وائس کو ڈیجیٹائز کر کے کمپیوٹر میں اسٹور کر رہا ہے, کیمرے کا جو SD کارڈ ہے اس میں اس کو اسٹور کر رہا ہے. An audio input device records analog sound and translates it for digital storage and processing. Microphone is mostly used as an audio input device. پھر ہمارے پاس ویڈیو انپٹ ڈیوائس ہے, یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. فلم اینڈ ویڈیو امیجز فرام VCR, ویڈیو کیسٹ ریکارڈر اور کیم کارڈر, یہ کیمرے کے لیے یوز ہوتا ہے.
are converted to digital form with the help of a special digitizing card called video capture card. ہمارے یہاں پہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یہ جو مووی ساری ہمارے لیے بنا رہے ہیں کروا رہے ہیں کام یہ لازمی طور پہ یہ ویڈیو کیپچر کارڈز یوز کرتے ہوں گے. دیر آر ٹو ٹائپس آف ویڈیو کیپچر کارڈس. اس میں فریم گریبر ویڈیو کارڈس ہیں اور فل موشن ویڈیو کارڈس ہیں. تو فریم ایکچولی کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ لائیو موشن کے لیے 8 فریم پر سیکنڈ یہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا 8 فریم پر سیکنڈ. اور اب تو 120 100 12,000 ایون کہ 20,000 فریم پر سیکنڈ پہ بھی ریکارڈنگس ہو رہی ہیں. تو جیسے آپ نے میٹرکس مووی شاید دیکھی ہو وہ 12,000 فریمز پر اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی. جتنے زیادہ نمبر آف فریمز اتنی زیادہ کلیئرٹی. اور جو فریم گریبر ویڈیو کارڈ ہے اٹ کین کیپچر اینڈ ڈیجیٹائز اونلی اے سنگل فریم ایٹ اے ٹائم. اور اس کے اگینسٹ اگر آپ فل موشن ویڈیو کیپچرنگ کارڈ کو دیکھیں also known as adapters can convert analog to digital signals at the rate of up to 30 frames per second giving a full motion effect. تو اگر آپ بہت اچھا مووی رزلٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فل موشن ویڈیو کارڈ جو سا وہ یوز کرنا پڑے گا. ڈیجیٹل کیمرہ یہ لاسٹ ہمارا اس میں ڈیٹا انٹری ڈائریکٹ ڈیٹا انٹری ڈیوائسز کا ٹاپک ہے. ڈیجیٹل کیمرہ uses a light sensitive processor chip to capture photographic images in digital form on small discs inserted into the camera or on flash memory. آج کل تو فلیش میموری ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے ڈسکٹس بھی یوز ہوتی تھیں. The digital form is then uploaded to the computer for manipulation and printing out. تو ڈیجیٹل کیمرہ تو آپ کے پاس بھی ہوگا اگر نہیں ہے تو موبائل فون کا کیمرہ جو سا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وہ آپ کا ایکچولی ڈیجیٹل کیمرہ ہی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز پہ ہوگا 1.2.2 اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. ان دی مین وائل اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 24/7. تھینک یو. اللہ حافظ.